अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। मेरे आज के इस वीलॉग का उन्वान है कि अमेरिका को इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है या कुछ और मामला है। आपको याद होगा कि आपसे ठीक एक माह पहले मार्च की 2 या 3 तारीख को मैंने एक वीलॉग किया था जिसका उन्वान ये था, अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रजीम चेंज इन पाकिस्तान। ये वो वीलॉग है जिसके शुरू में जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब के ट्वीट का भी मैंने तस्करा किया था, जो बज़ाते खुद की पोजीशन ऑलरेडी ले चुके थे। ये वीलॉग जो है बहुत देखा गया गुज़िश्ता, और इस पे बड़ी बहस हुई, इस पे मुझे बड़ा फीडबैक भी मिला। लेकिन कुछ लोगों ने उसके बाद, ज़ाहिर है चूँकि एक अदम एतमाद की तहरीक आ गई, और जब मैंने वीलॉग किया था अभी अदम एतमाद की तहरीक फ़ाइल नहीं हुई थी। बहुत से लोगों को यकीन भी नहीं था कि शायद फ़ाइल होगी, वो तो 8 तारीख को जाके फ़ाइल हुई। लेकिन जब फ़ाइल हो गई, और फिर ज़ाहिर है हुकूमत के बहुत से क्रिटिक भी हैं, अपोजिशन के लोग भी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत जो है, या जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्लान है, ये साजिश हो रही है, वो हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान की हुकूमतों के जो फेलियर्स हैं, ये उसके नतीजे में यहाँ पर एक सियासी तब्दीली जो है वो आ रही है। ठीक, और उस पर कुछ लोगों का शायद ये भी ख्याल है कि मैंने एक नैरेटिव को इन्वेंट करने की कोशिश की है, या जो नैरेटिव बन गया वो बाद में सब्सिक्वेंटली वो इसलिए बन गया कि मैंने इस हवाले से ये वीलॉग किया था। ये ऐसे ही है जैसे आप कुछ लोग बहुत समझते हैं, ख़ास करके मुस्लिम दुनिया के अंदर, जब 1993 में प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल हंटिंगटन ने अपना एक सेमिनल पीस लिखा, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ पब्लिकेशन जो फॉरेन अफेयर्स ने पब्लिश की 1993 में, जिसका उन्वान था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के क्लैश के बाद, जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, नेशनलिज्म है, वो सर उठाएगी। मुस्लिम दुनिया में, ख़ास करके मुस्लिम दुनिया में, बहुत से लोगों ने कहा जी कि प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने ये पीस लिख के, ये आर्टिकल लिख के सारा मसला पैदा किया। हालांकि सैमुअल हंटिंगटन ने ये एनालिसिस किया था कि मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म के क्लैश ने, इन दो राइवल जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इन्होंने दुनिया की जो सारा जो कंपीटिंग फोर्सेस हैं उनको कंटेन किया हुआ था 2 ब्लॉक्स की शक्ल में। अब जब ये 2 ब्लॉक टूटते हैं और ये फ़लसफ़ा क्लैश कर जाता है, तो जो एंशिएंट नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, वो री इमर्ज करेंगी, री असर्ट करेंगी, और एक नया किस्म का झगड़ा जो है वो दुनिया में शुरू हो जाएगा। उनका जो ये आर्गूमेंट था, ये एक और बहुत बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल फ्रांसिस फुकुयामा का जो 1989 का थीसिस था, एंड ऑफ हिस्ट्री, उसके बरखलाफ चाहता था। बिकॉज फ्रांसिस फुकुयामा का ये ख्याल था कि कैपिटलिज्म का जो इख्तिताम, जो कैपिटलिज्म की फतह हो गई है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के फॉल के बाद, और अब सारी दुनिया कैपिटलिस्ट चलेगी, इसमें कोई बहुत बड़ा झगड़ा जो है इन बिटवीन डिफरेंट कंपीटिंग इंटरेस्ट जो है वो नहीं होगा। अब उस बात को तकरीबन 30 बरस गुजर चुके हैं, 29 ईयर्स, और 29 ईयर्स के बाद जो कुछ सैमुअल हंटिंगटन ने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था, सैमुअल हंटिंगटन की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने उस वक्त कहा था, आप देखिए मनोअन दुनिया में ऐसा ही हुआ, बिकॉज उन्होंने एनालिसिस किया था। और वो हुआ क्या कि उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम दुनिया है वो चीन की तरफ, और फिर उसके साथ किसी हद तक रशिया की तरफ ग्रेविटेट करेगी। चीन, रूस, हालांकि रूस बहुत हद तक एथिस्टिक रहा, ये क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स है। चीन जो है वो बहुत हद तक दहरिया है, बुद्धिस्ट और दहरिया है, और मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये एक तरफ झुकते चले जाएंगे, एक तरफ जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। टर्की का भी उन्होंने कहा कि इनकी तरफ जाएंगे, और फिर टर्की की उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दी 93 में कि टर्की की फ्यूचर डायरेक्शन जो है तुर्की की वो क्या होगी। और किस्सा आपने देखा कि वहाँ पे अर्दोगान की शक्ल में अक पार्टी का ओरिजिन हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान, इजराइल जो है वो अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनके साथ खड़े होंगे। लैटिन अमेरिका के बारे में भी उन्होंने बहुत सी जो है प्रोडिक्शंस की थी। ठीक, सो बेसिकली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये होता है कि आप डेवलपमेंट्स, इवेंट्स को डॉट कनेक्टिंग करते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके कान में किसी फेडरल सेक्रेटरी ने, एम्बेसडर ने, किसी फॉरेन सेक्रेटरी ने, किसी जनरल साहब ने, कोई कर्नल साहब ने आपके कान में क्या बात डाली है, और आप कहते हैं कि मैं तो वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट जगह गया था, रात को ब्रीफिंग में मीटिंग करके आया हूँ, और मेरे कान में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो पड़ गई है। जो ज़रूरत होती है वही होती है कि आप एक डॉट कनेक्टिंग करके एक एनालिसिस जो है वो कर सकें। मैंने यही एनालिसिस उस वक्त किया था, और जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चीज़ का आगाज़ कोई पिछले चंद दिनों या चंद हफ्तों से नहीं हुआ, बल्कि इस चीज़ का आगाज़ 2018 के पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से पहले हो चुका है। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल के टॉप से आज तक वो ट्वीट पिन किया हुआ है, जो नहीं मैंने हटाया, जो मैंने 10 जुलाई 2018 को किया था, जब मैंने ये कहा था कि जिस किस्म की पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट मारज़ वजूद में आ रही है, एक सिविल मिलिट्री हाइब्रिड रजीम जो यहाँ पे टेक ओवर कर शक्ल इख्तियार कर रहा है, इसको
اس کے خلاف بڑا سخت شروع سے ہی ریئیکشن ہے اور اسے لیجیٹمیسی نہیں ملے گی اور اس کو اس طرح سے گرانے کی کوشش کی جائے گی جو میں نے اپنی پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا. جس طرح سے ایجپٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کی جب حکومت آئی مرسی رجیم کی تو پھر اس کے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے, لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا گیا, اکنامک کرائسس کھڑا کیا گیا اور جیسے ہی وہ رجیم فال کر گئی وہ اکنامک کرائسس جو ہے اس کو پھر ٹھیک کیا گیا اور اب اس کے بعد سے آپ نے دیکھا وہاں ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ چل پڑی. تو یہ میں نے انالیسس اس کا آپ کے سامنے آفر کیا تھا. اب 1 مہینے کے بعد مجھے کو بہت خوشی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سی چیزوں نے وہی شکل اختیار کی ہے, اس لیے اس کو آپ ضرور دیکھیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ 27 تاریخ کا جو جلسہ تھا, بہت ہی بڑا جلسہ, عظیم الشان, اسلام آباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا. اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے باقاعدہ ایک کاغذ وہاں لہرایا جس کو لوگ غلطی سے خط سمجھ رہے ہیں, جو خط نہیں ہے, وہ ایک ڈسپیچ ہے, وہ ایک کمیونیکیشن ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ چیز ہے, ٹھیک, اسی کو شاید وہ اپنا ٹرمپ کارڈ کہتے تھے. اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ, اور وہ بڑی ویلڈ ڈیبیٹ ہے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس قسم کی کمیونیکیشن کو پبلک میں لے کر جانا چاہیے تھا, ایک فورن پاور کے ساتھ, ایک بڑی میجر پاور کے ساتھ, غالباً دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ انہیں اس قسم کی پبلک ڈپلومیسی کرنی چاہیے, اس کا بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ویلڈ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بڑی اینڈلیس ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آج دوپہر کے قریب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے کمیونیکیشن منسٹر آف کمیونیکیشن جناب اسد عمر صاحب نے, جو بڑی ایک سوبر پرسنالٹی ہیں, اور ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں, ان دونوں نے ایک جوائنٹ مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس کی طرف باضابطہ اشارہ کیا اور اسد عمر صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹ اور وہ کمیونیکیشن پڑھ رکھی ہے, 1 سے زیادہ دفعہ انہوں نے پڑھی ہے, وہ واقعی بڑی خطرناک ہے. اس میں کس طرح سے یہ کہا گیا ہے, اس میں عدم اعتماد کی تحریک کا بھی ذکر ہے اور اس میں یہ بھی جو ہے مطلب ایک طرح سے اندیا دیا گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی اس تحریک کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے اور ہی زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایکسٹرنل کیریکٹرز بھی ہیں, اس میں انٹرنل کیریکٹرز بھی ہیں, کون کر رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ایک کم از کم کیریکٹر جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب ہیں. اب یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ کامنٹ ہے, میں ایک ڈائگریشن اگر چھوٹی سی کر سکوں کہ جب 2019 میں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی پرمیشن دی گئی تو اس خاکسار نے بڑے ہمبل اور تمیز اور مؤدبانہ انداز طریقے سے اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی, غالباً اپنے ویلاگز میں بھی, اپنے ٹویٹس کے اندر بھی اور بہت سے لوگوں سے پرائیویٹ ڈسکشن میں بھی میں نے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو, اس وقت یہ بھی تھا کہ شاید محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کے ساتھ لندن بھیج دیا جائے, لیکن میں نے آرگومنٹ یہ اٹھایا تھا وداؤٹ اینی پریجڈس ٹوڈ اینی باڈی کہ اگر آپ نواز شریف صاحب جو انجرڈ ہیں, جو ہیوملیٹڈ ہیں, جن کو جس اقتدار سے محروم کر دیا گیا ہے, ناراض ہیں, غصے میں ہیں, پہلے بھی پاکستان سے باہر جب رہے تو ان کے رابطے ڈیولپ کر گئے تھے, اگر ان کو باہر اس طرح سے جانے دیا جائے گا تو وہ ایک سینٹر آف اٹینشن ہوں گے جن کے گرد انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کا میڈیا میں کیا پرسپیکٹو تھا, بہت سے لوگوں نے جوڈیشری میں اس کے حوالے سے کس قسم کے کامنٹس کیے, اور جو بھی اس پہ ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو تھا وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اس چیز کی امپورٹنس کو آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن میکر جیسے کہ ہندوستان کا کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو یا اس کا ایکس فورن منسٹر ہو, وہ برطانیہ جا کے سیٹل ہو جائے یا امریکہ جا کے سیٹل ہو جائے اور وہاں سے وہ اپنی پالیٹکس کو رن کرے. کوئی بھی سوورن کنٹری اس قسم کی چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن پاکستان اس لحاظ سے ایک بہت ہی مذکّہ خیز قسم کا ملک ہے. پاکستان کی جو ساری پبلک ڈسکورس ہے وہ بہت ہی چائلڈش ہے, بہت ہی بچگانہ ہے, اور پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو غالباً کسی بھی سیلف رسپیکٹنگ کنٹری کے اندر, کسی بھی سمجھدار ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اور ابھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک بالکل لاجیکل نتیجہ ہے. اب آپ اس پہ شور مچا رہے ہیں, اس پہ کہہ رہے ہیں, اب اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کس کے ساتھ رابطے ہیں. بہرحال دا پوائنٹ از کہ جب آپ کسی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکر کو لندن یا واشنگٹن, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, گزشتہ اگر آپ پاکستان کی 30 برس کی تاریخ دیکھیں تو لندن, واشنگٹن اور نیو یارک پاکستان کی سیاست کے ہمیشہ سے ایگزائل گڑ رہے ہیں. وہاں سے بیٹھ کے لوگوں نے پاکستان کی سیاست چلائی ہے, اس پہ وہ اثر انداز ہوئے ہیں. یہ تو بہرحال ایک کامنٹ ہے. اب یہ ساری چیزوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے سامنے, اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس حوالے سے میرے پاس کے لکھے ہوئے 7-8 پوائنٹس ہیں اور ایک ایک کر کے میں ان کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ کرائسس دیکھنا پڑ رہا ہے,
اور جو پاکستان اینٹیسپیٹ نہیں کرتا، یہاں پر 4 ہفتے آگے کیا چیز ہونے والی ہے وہی کسی کو نہیں پتہ چل پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں، اور یہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی، فارن آفس خود سے نہیں کر سکتا، یہ ملٹری نہیں کر سکتی، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی. یہاں بیسک پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک پبلک انٹلیکچوئل کا کانسیپٹ ہے، جو ایک انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، جو ہر آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو بہت ویل ڈیولپڈ ہے، اور جو آپ ہر ویسٹرن یورپین کنٹری کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی ویل ڈیولپ پبلک انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسیا کا کانسیپٹ ہے، جو لوگ آزادانہ طور پہ آئیڈیاز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں. لوگوں کو نہیں ڈیبیٹ کرتے. ہمارے ہاں لوگ پرسنالٹیز کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میری مدر نے ایک دفعہ مجھے ایک کوٹ دیا تھا لکھ کے کسی کتاب سے جو میں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل، ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس، گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، اینڈ دی گریٹسٹ مائنڈس ایکٹس ان سائلنس. گریٹسٹ مائنڈ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، لیکن کم از کم ایک پبلک انٹلیکچوئل اسپیس ہوتی ہے ہر اس ملک میں جس نے ترقی کرنی ہے، جہاں پہ لوگ آزادانہ طور پہ آئیڈیاز کی پنگ پونگ کرتے ہیں اور اس کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. یہ جو پبلک انٹلیکچوئل اسپیس ہے، یہ پاکستان کے اندر بائی اینڈ لارج ایبسنٹ ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پر ایک انگریزی کے خلاف جہاد کرنے کی بھی بڑی خواہش ہے، اس سے یہ پبلک انٹلیکچوئل اسپیس مزید کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تاریخ کے ایک ایسے دوراہے میں جہاں پر آپ کو ملٹی لنگول ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پاکستان میں کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے ایک ہی زبان بولنی ہے، اردو. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے، اور کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا کی جو ڈیبیٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. جب ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ کو دن دیکھنے پڑتے ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. 2002 میں جو پاکستان میں اردو سیٹلائٹ ٹیلی ویژنس کا آغاز ہوا، اس نے پاکستان کی بچی کچی صورتحال کو مزید خراب کر دیا. حالانکہ بہت بڑے پلیٹ فارمز بن گئے آئیڈیاز کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اس صورتحال کو اس لیے خراب کر دیا کہ چونکہ ہیومن ریسورس ڈیفیسٹ بڑا شدید تھا، اور سڈنلی زیادہ ویل پیڈ جابس کریٹ ہو گئیں، جو اس سے پہلے تو کوئی آتا نہیں تھا میڈیا میں، چونکہ تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں، بہت تھوڑے پیسے ملتے تھے پرنٹ پبلیکیشن اور اخبارات میں. تو سڈنلی جو ویکیوم تھا اس میں جب ٹیلی ویژن چینل آئے اور آپ کو ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس ملنے لگا اور آپ کو اچھی تنخواہیں ملنے لگی، تو بہت سے ایسے لوگ پبلک انٹلیکچوئل بن گئے پاکستان میں، پبلک انفلوئنسرز بن گئے، جو اگر دینا کی سڑک کے اوپر اپنا کریانہ سٹور یا جنرل سٹور چلاتے ہوتے، کوئی ٹائروں کی دکان چلاتے، یا کوئی پلاٹوں کا خرید و فروخت کر کے اپنا زندگی بسر کرتے، کسی اسکول میں ٹیچر ہوتے کسی چھوٹے گاؤں کے اندر، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یا کچھ ایسے لوگ جو میک اپ کی دکانیں سیٹ اپ کرتے یا کچھ اس طرح، تو وہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں پبلک انٹلیکچوئل بن گئے، اور انہوں نے ہر قسم کی، انہوں نے بڑے بڑے ریگریسو اور سپرفیشل آئیڈیاز جو ہیں ان کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. اور روز 7 بجے یہ کام شروع ہوتا ہے اور رات کے 11-12 بجے تک یہ مار دھاڑ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اب اس میں دیکھیں، ابھی بھی جو پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے انتہائی سطحی قسم کی. پاکستان میں بھی کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پورے کرائسس کے بارے میں، عمران خان کے حوالے سے، اچھا اور برا، کہ عمران خان اچھا کیوں، برا کیوں. وہ ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے، اس کو خود پی ٹی آئی بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور عمران خان کی اپوزیشن بھی پروموٹ کر رہی ہے، میڈیا بھی پروموٹ کر رہا ہے. اسی میں عمران خان کی دلیری ڈسکرائب کی جا رہی ہے کہ عمران خان بڑے بہادر، بڑے دلیر، انہوں نے جناب امریکہ کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ. اور ان کی بیوقوفی بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ. پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے چونکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، مغرب کو چیلنج کر دیا ہے، وہ بھی ان کا جرم ہے. اور اگر پاکستان نے رشیا کا ٹرپ کیا، آف کورس ایک ایسے صاحب جنگ ہے، یہ مطلب ایک اس پہ بڑی کرٹیسزم ہے، اور وہ ایک ہے کرٹیسزم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ UNGA کے اندر پاکستان جو ہے ایبسنٹ ہوا اور اس نے رشیا کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، یہ ابھی بتایا جا رہا ہے جو کہ یہ اصل پرابلمز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو اتنی شدید پبلک ڈپلومیسی نہیں کرنی چاہیے تھی گزشتہ چند ماہ میں. اب 6 ماہ یا 8 ماہ جو گزرے ہیں، جو انہوں نے کی ہے، خاص کر کے جب سے وہ HBO کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا پبلک ڈپلومیسی کے حوالے سے. لیکن اگر یہ کامنٹس نہ بھی ہوتے، اگر پاکستان امریکہ کو فال آف کابل کے بعد سرویلنس کے لیے ڈرون فیسلٹیز دے بھی دیتا، اگر پاکستان UN جنرل اسمبلی کے اندر روس کے خلاف ووٹ ڈال بھی دیتا، اگر پاکستان ایک زیادہ وائبرنٹ یا روبسٹ پوزیشن اختیار بھی کر لیتا یوکرین کے حملے سے، یہ سب چیزوں سے پاکستان کو پیلیٹیو یا ایڈ ہاک قسم کی ریلیف تو مل سکتی ہے. یہ ریئل ایشوز نہیں ہیں. یہی چیز سمجھنے والی ہے، یہ ریئل ایشوز نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ کیا امریکہ کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے. عمران خان سے امریکہ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان ڈسپائٹ ہیونگ مور روبسٹ اینڈ اسٹرانگر انٹریکشن آن ٹویٹر وز ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس کا عمران خان نے اسٹرانگ ریجوائنڈر دیا ان دا بگننگ آف آئی تھنک 2017 کے شروع میں یا 18 کے شروع میں. لیکن اس کے بعد عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی
पुरतपाक तरीके से बड़ी वार्मली मिस्टर एंड मिसेस डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को वाइट हाउस में रिसीव किया और बड़ी आइकॉनिक उसकी फुटेज और तस्वीर है। सो मसला जो है वो नहीं है, फ़र्क ये पड़ा है कि डोनाल्ड, और फ़र्क वो क्यों था, वो फ़र्क इसलिए था, ये मैंने पहले एक वीलॉग में एक्सप्लेन किया था, मैंने लिख के भी इसको एक्सप्लेन किया। डोनाल्ड ट्रंप आउटसाइडर थे वाइट हाउस के पावर कॉरिडोर्स में वाशिंगटन के। वो सारी उम्र एक स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट डेवलपर थे। वो वाशिंगटन कंसेंसस का हिस्सा ही नहीं थे। जो वाशिंगटन और जो बाइडन आए हैं वो चूँकि सारी उम्र 1970 से अब तक 50 बरस वाशिंगटन कंसेंसस का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनके आने के बाद अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो अब अमेरिका के इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चल रही हैं। और इमरान खान की शक्ल का मसला नहीं है, बल्कि उन पॉलिसीज़ का इशू है जिनको इमरान खान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की स्टेट जो है अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट में पुश कर रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 बरस से, और जिनके बारे में 2018 के इलेक्शन से पहले ये लगता था कि शायद इन स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन से है। इनफैक्ट जब लोग कहते हैं कि सीपैक पे मसला है, ये चीन पे मसला है, वहाँ पर भी जो बेसिक टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक चीज़ है जिसके ज़रिए वेस्ट उसको मैनेज करना चाहता है, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप हैं और उस पर एडॉप्टेड जो पॉलिसीज़ हैं। कुछ लोग बचगाना तौर पर बार बार ये भी उठाते हैं कि शायद इसराइल को एक्सेप्ट करने से ये भी पाकिस्तान के बारे में एक डिमांड है। ये बड़ा ही सुपरफिशियल सी चीज़ है। इसराइल को इस स्टेज पे पाकिस्तान की रिकग्निशन से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता। अरब वर्ल्ड ने बाय एंड लार्ज इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया है। मेरा ख्याल है आधे दर्जन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अब इसराइल के साथ ओवर्टली या कोवर्टली उनके बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। हाँ, अर्ली 90s में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, जब इंडिया ने वाया टेल अवीव वाशिंगटन के अंदर लैंड किया, बहुत ज़रूरत थी उनको उस स्टेज पे अगर पाकिस्तान इसराइल को सक्सेसफुली इंगेज कर लेता तो उससे पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट्स को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन वो मोमेंट गुजर चुका है। अब हम उसका एक एकेडमिक एनालिसिस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को इसराइल को रिकग्नाइज़ करने से, इंगेज करने से कुछ नहीं मिल सकता। ये वो चीज़ होती है जिससे लोग कई दफ़ा इमरान खान के हवाले से कहते हैं, कई दफ़ा वैसे कह देते हैं कि मैं देर कर देता हूँ, मैं देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ आने में। ये पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग का एक यानी डिसीजन मेकिंग का एक पैरालिसिस है, बहुत बड़ा फेलियर है कि जैसे जैसे चीज़ें दुनिया में डेवलप होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो क्लास ही नहीं है जो आने वाले इवेंट्स की इम्पोर्टेंस पहले तो प्रेडिक्ट करे और फिर उनको समझ सके। तो ये अब हम आ जाते हैं इंडिया के ऊपर, जो मैं कहता हूँ कि इज़ द रियल इशू जो हमारे दरमियान है। उसमें हमें सबसे पहले जो समझने की बात है कि अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की कंपल्जन क्या है। अमेरिका की जो कंपल्जन है उसको समझने के लिए हमें दो किस्म के मैप्स को बहुत देखने की ज़रूरत है। एक, हमें दुनिया के ग्लोबल मैप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप मैप को, मेरी कोशिश होगी मैं आपको दिखाऊं, जहाँ आप अटलांटिक ओशन को देखें, उसके साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूके और पूरा वेस्टर्न यूरोप, वहाँ आपके सामने वो आ सके, उसको बहुत गौर से आपको यूरेशियन लैंड मास को देखने की ज़रूरत है जो यूरोप से शुरू होता है, फ्रांस के कॉरिडोर साहिल से शुरू होकर जो ट्रांस साइबेरियन रीजन है वहाँ तक जाता है, चीन तक जाता है। उसके बाद पैसिफिक ओशन है, जापान है, और फिर उसके सामने जो पैसिफिक ओशन है वो आपके सामने आ जाता है। बहर ओकियानूस से लेके बहरुल काहिल तक के मैप को गौर से आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आपको जो देखने की ज़रूरत है वो आपको दुनिया की आबादी देखने की ज़रूरत है। वो दुनिया की आबादी जिसकी 7 to 8 बिलियन, 7 से 8 अरब की आबादी है, उसमें चीन में 1.4 बिलियन और हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन आबादी रहती है। अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन या 330 मिलियन अमेरिका की आबादी। जो सारा यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप है, जो मेन पावर सेंटर है दुनिया का, उसकी टोटल आबादी जो है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया की 7 से 8 या 9% आबादी जो है वो दुनिया के इस पावर सेंटर में रहती है, जिसकी पावर डिराइव होती है एज ऑफ कॉलोनियलिज्म से, जो एज शुरू हुई थी कहीं 17वीं 18वीं सदी से, आप कह लें बेटर ऑफ प्लासी उसकी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से जो एज शुरू होती है दुनिया की, उसकी कंटिन्यूएशन है जो मगरब का होल्ड है दुनिया के ऊपर। इस तसलसल को अगर इस स्टेज पे कोई चैलेंज कर रहा है
ایک سائڈ پہ آپ نے دیکھا رشیا نے ایک پھڈا لے لیا ہے امریکہ کے ورلڈ آرڈر کے ساتھ، لیکن اس کو پرنسپلی اکنامک لیول پہ اس کو چین چیلنج کر رہا ہے، اور اکنامکلی ہی اسی ڈومینیشن اور ہیجمنی کو انڈیا بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ اگر چین اور ہندوستان کسی سٹیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہتر کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، تو پھر جو یہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے اس کو بڑا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اکیلا چین ہی بڑا تھریٹ ہے، اور چین کے ساتھ لگے ہوئے باقی ساری مسلم دنیا اور ٹریڈنگ پارٹنرز بھی پرابلم ہے، لیکن اگر ہندوستان اور چین میں اکوموڈیشن ہو جاتی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سو ہندوستان کی کروشل امپورٹنس ہے امریکن ورلڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ہندوستان صف آرا رہتا ہے چین کے خلاف، اگر ہندوستان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے چین کے خلاف، جیسے کہ ٹینشنز آپ نے دیکھا ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں، اور چینی جو ہیں وہ اسکرمشز کے ذریعے اور یہ بیٹل پک کر کے جو انہوں نے 2020 میں پک اپ کی ہے دوکلم وغیرہ میں، یا اس میں وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہ دیکھیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، اس ریجن میں چلنا چاہیے، ہماری آپس میں اکوموڈیشن ہونی چاہیے، آپ کو امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کوارڈ اور کوارڈ پلس ان سب چیزوں کے اندر۔ اس پورے ریلیشن شپ کے اندر جو امریکہ کا اور ویسٹ کا ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس میں ویٹو ہندوستان کے پاس ہے، اس میں ویٹو امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ جب تک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہزاروں پبلک میں جو لوگ ہیں، اتنی دیر تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ برٹن کوئی پاور نہیں ہے، دی اونلی پاور از یونائٹڈ اسٹیٹس۔ برٹن صرف اس کا عکس ہے، برٹن اس کا ایلچی ہے، اس کا نمائندہ ہے، برٹن کوئی پاور نہیں ہے۔ انڈیا پاور ہے، چین پاور ہے، امریکہ پاور ہے، رشیا پاور ہے، اور پھر باقی سب سیکنڈری ٹرشری قسم کی پاورز ہیں۔ تو یہ میپ آپ دیکھیں گے، اور پھر اکنامک پروڈکشن کو دیکھیں، ڈیموگرافی دیکھی آپ نے، پاپولیشن، آپ نے اکنامک پروڈکشن اور انڈسٹریل پروڈکشن دیکھا، اور پھر نیریٹو شیپنگ پاور۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کا تو ویسٹ کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو ایکسیپٹ کرے ایز اے لیڈر ان دا ریجن۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ انڈین ہیجمنی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کریں، آپ ہندوستان کو ایکسیپٹ کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، ٹریڈ کریں، اس کی انویسٹمنٹ ہونے دیں، کشمیر کے اوپر لائن آف کنٹرول کو فائنل بارڈر کے طور پر ایکسیپٹ کر لیں، اینڈ سو آن۔ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی بھی چاہیے۔ میں چھوٹا چھوٹا اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کسی بھی دہائی کے اندر اسٹارٹنگ فرام 1950s ٹل دس پوائنٹ کبھی بھی ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے ایک پبلک کنسنسس جو ہے وہ نہیں بن سکا کہ ہمیں کشمیر کی وجہ سے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہیے۔ پھر انڈین انٹرونشن 1971 اینڈ سو آن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اب انڈیا کے اندر بھی مسلسل ایک، جب تک ہندوستان میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، ہندوستان میں ایک ڈفرینٹ قسم کا ویژن ایمرج کرتا تھا پاکستان کے حوالے سے۔ وہ ویژن اب تقریباً ڈس اپیئر ہو گیا، اور ہندوستان میں ایک ایکسٹریملی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے، اور وہ خالی رائٹ ونگ گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ ہندوستان مزید سے مزید جو موو کر رہا ہے وہ رائٹ کی طرف موو کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ کس قسم کا اس کا ریلیشن شپ ہوگا، وہاں پر بھی کوئی کنسنسس ماں سوائے ایگریسو سٹینڈ کے کسی قسم کا کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے، میں صرف آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں بیکاز اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور اس میں کسی حد تک صداقت ہے۔ جب پی ایم ایل این کے انٹلیکچوئل جیسے احسن اقبال صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، یا نواز شریف صاحب کے جو رفقائے کار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیبروری 99 میں جب اٹل بہاری واجپئی صاحب بس ڈپلومیسی کر کے خود بس میں بیٹھ کے لاہور پہنچے اور مینار پاکستان پہ گئے، اور وہاں ایک طرح سے انہوں نے افرم کیا پاکستان کی ایگزسٹنس کو، تو وہ بریلینٹ اپرچونٹی تھی آفٹر دی نیوکلیئر ایکسپلوژنز آف 1998، جب ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو ایک بڑے کوآپریٹو ارینجمنٹ کے اندر ایک کر سکتے تھے، اور ایک ڈیل کر سکتے تھے فیوچر کے حوالے سے۔ اس میں تھوڑا سا پرابلم اس لیے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے، لوگ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ جنرل مشرف نے کارگل کر دیا، جو اب پاکستان میں ایک آلموسٹ نیئر کنسنسس ہے کہ جنرل مشرف نے ایک مس ایڈونچر کیا جس سے پاکستان کی ڈپلومیسی کو بڑا سیٹ بیک ہوا۔ لیکن جنرل مشرف کی مس ایڈونچر کرنے سے پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی گورنمنٹ غالباً اپریل میں وہ ویسے ہی کولیپس ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک انٹرم پرائم منسٹر تھے۔ اگر جنرل مشرف اپنا مس ایڈونچر نہ کرتے کارگل کا، تو یہ عین ممکن تھا کہ اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ شاید الیکٹ ہی نہ ہو سکتی۔ وہ الیکٹ اگر ہو ہی نہ سکتی پیسفل سرکمسٹانسز میں، تو غالباً لاہور کی ڈپلومیسی کے میننگ فل کنکلوژن جو ہیں وہ شاید نکل ہی نہ پاتے، بیکاز اٹل بہاری واجپئی حالانکہ ان کا تعلق بی جے پی سے تھا، وہ ایک بہت بڑے ویژنری تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد اس قسم کا ویژن جو ہے وہ بھی ایبسنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا ویژنری تھا وہ منموہن تھا، لیکن وہ بہرحال ڈیلیور جو ہے اس حوالے سے نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ
اور پھر اس کے بعد ایک دوسری اپرچونٹی تھی جب 2015 میں نریندر مودی نے ایک انیشیٹو لیا اور وہ لاہور آئے نواز شریف صاحب کے گھر میں ایک شادی کے اوپر. وہاں پر بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ وہاں پر بھی ایک اپرچونٹی تھی اگر پٹھان کوٹ نہ ہوتا. ان دونوں چیزوں پہ the jury is out. ہم اس کو بڑی ڈیٹیلز بھی کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا، کیونکہ درمیان میں 9/11 بھی ہوا تھا، تو کیا اس کا واقعی افیکٹ ہوتا کہ انڈیا پاکستان انگیج کر سکتے ہیں. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے. امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ پاکستان ہندوستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، بیکاز امریکہ میں اتنا تھپڑ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو یہ فورس کر سکے کہ ہندوستان کوئی بھی جینون یا میننگ فل کنسیشنز جو ہیں وہ پاکستان کو کرے. پاکستان اور انڈیا میں ایک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے. انڈیا میں ایک رائٹ ونگ ڈرفٹ ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ آپ نے ہندوستان کو کیسے انگیج کرنا ہے. کشمیر کے حوالے سے فائنل گیو اینڈ ٹیک جہاں پاکستان ہیز آلموسٹ لاس دا ہول تھنگ، اس میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بہت انفارم لوگ جو واجپئی صاحب سے اور جسونت سنگھ کے ساتھ ڈسکشنز میں تھے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، انہوں نے اجازت نہیں دی مجھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب شری لنکا میں ایک ہل اسٹیشن پہ کولمبو سے بہت دور بڑی لمبی پروٹریکٹڈ ڈسکشنز ہوئی تھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مارچ 1999 کے اندر، تو اس وقت ویژن یہ بن رہا تھا کہ ایسٹ آف چناب ہندوستان جموں کو اور لداخ کو انڈیا پراپر میں اسٹیٹس بنا کے اپنے اندر ایڈجسٹ کر لے، اور سری نگر اور ویلی جو ہے اس کو ایک اٹانومی دے، جس میں پاکستان جو بعد میں جس کو مشرف صاحب نے ایک 4 پوائنٹ فارمولا کے طور پر ایکسپینڈ کرنا چاہا. بٹ یہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ امریکہ کو عمران خان کی شکل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کو تو رجیم چینج اس لیے چاہیے کہ ان کو ایک ایسا پلائنٹ رجیم چاہیے جو ان بیسک پالیسیز کے اوپر پبلک اپروول کے ساتھ کمپرومائز لا سکے، جو کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا انگیج ہو کے ایک فورس ملٹی پلائر کے طور پہ ان دا لانگ رن چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکیں. یہ ایک بیسک پرنسپل ایشو ہے. اس کو سپرفیشل ڈبیٹ کے ذریعے کل نہ کریں، ہمیں اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے. میں نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے، مجھے کوئی بندہ نہیں ایسا ملا جس کے پاس کوئی اس کا ریڈی میڈ سلوشن ہو کہ ہم نے اس کا حل کیسے نکالنا ہے. اگر عمران خان گورنمنٹ فال کر جاتی ہے، اگر عمران خان گورنمنٹ فال نہیں کرتی تو بھی اس کو اس چیز کا حل نکالنا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس کو کسی طرح سے امپروو کرنا ہے. اگر عمران خان گورنمنٹ فال کر جاتی ہے، جو بھی رجیم آئے گا اس کی جگہ اس کو پھر اسی کا سلوشن نکالنا ہے. نہ ان کی شکل سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کی آنے والوں کی شکل سے امریکہ کو کوئی خوشی ملے گی، نہ عمران خان کی شکل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ تو ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کا. امریکہ اپنے سیلفش انٹرسٹ میں یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو سیکریفائز کر دے، ان کو نظر انداز کرے اور اگینسٹ از بیٹر ججمنٹ ہندوستان کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لے. ہمیں اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. ہم اس کو بہت دیر تک اب چھپا نہیں سکتے، اس کو انڈر دا ٹیبل یا انڈر دا کارپیٹ اس کو ہم پش نہیں کر سکتے. وی ریئلی ہیو ٹو ہیو این آنیسٹ پبلک ڈبیٹ اباؤٹ دیز ایشوز ان دس کنٹری. دی سونر دی بیٹر.